आधी रात के वक्त हमें सड़क से एक लड़की मिली। मजबूर समझकर हम उसे घर ले आए, लेकिन वो बहुत अजीब लड़की थी। जब भी कोई उस लड़की से सख्त लहजे में बात करता था तो अगले दिन उस इंसान की मौत हो जाती थी। एक दिन सुबह के वक्त मेरी अजीब से शोर से आंख खुली तो मैंने उठकर देखा, सब रो रहे थे क्योंकि वो मेरी अम्मी और अब्बा को मिली थी। ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल की थी। हम लाहौर में रहते थे। एक दफ़ा जब अम्मी बहुत बीमार थी तो अब्बू रात के वक्त उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। अस्पताल बहुत दूर था। रात के 10 बज रहे थे। मैं और मेरा छोटा भाई दादा के साथ अम्मी और अब्बा का इंतजार करने लगे। वो रात के तकरीबन 1 बजे वापस आए, लेकिन साथ में एक लड़की भी लेकर आए। अम्मी की तबीयत अब ठीक थी। अब्बू ने उस लड़की का बताया कि ये हमें सड़क पर मिली है, शायद ये रास्ता खो गई है। वो बोल भी नहीं रही, अभी खौफजदा है। हम अपने साथ ले आए। इतनी छोटी बच्ची कहाँ छोड़ते? 1-2 दिन में जब खौफ खत्म होगा तो इसके घर का पता पूछकर उसे वहाँ छोड़ देंगे। इन सब बातों के दौरान वो अम्मी के पीछे खड़ी थी। अब्बा ने उसका बाजू पकड़कर आगे किया और मैंने देखा उसकी आंखें इतनी सब्ज थी कि मसनूई लगती थी, यूं जैसे कांच की हों। तब उसने मेरी तरफ देखा और मेरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें सर्द थी, बहुत सर्द और अजीब आंखें थी। मैंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थी। मैं थोड़ा सिमट गई। उसने फिर मेरी तरफ देखा। मैं दादा के बाजू से लिपट गई। दादा ने उससे उसका नाम पूछा। वो टिकटकी बांध कर दादा की तरफ देखने लगी। अब्बू ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है? कोयल, वो बोली। उसकी आवाज भी अजीब थी, किसी भी शोर से पाक। यूं लगता था जैसे कोई रिकॉर्ड सुन रहे हैं। अब इतने सालों बाद भी कभी उसकी आवाज आती है तो मुझे झुरझुरी सी आती है। फिर यूं वो हमारे घर हमारे साथ रहने लगी। अम्मी और बाबा ने 1000 दफा उससे घर का पता पूछा, लेकिन उसने कुछ ना बताया। छोटे भाई इरफान को तो इतनी पसंद थी कि हर वक्त उसके साथ लगा रहता था। उस वक्त इरफान 2 साल का था। चंद महीने गुजरे तो इरफान उसे कुकू कहने लगा। फिर ये नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। मुझे उससे खौफ आता था। जब मैंने अम्मी से अपने खौफ का इजहार किया तो अम्मी ने मुझे डांट कर कहा, तुम्हारी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखा करो। एक दिन जब मुझे ज्यादा डर लगा तो मैंने दादा से जिक्र किया। दादा मेरी बात सुनकर किसी गहरी सोच में गुम हो गए। लोग कहते थे कि कोयल की जैसी खूबसूरत आंखें दुनिया में किसी की नहीं है, लेकिन मैं जानती थी वो खूबसूरत नहीं थी, वो बेजान आंखें थी। उनमें कोई रोशनी, कोई चमक नहीं थी। वो बातें बहुत कम करती थी, जरूरत की बात करती वरना खामोश रहती। अम्मी और अब्बा उसे मुझसे ज्यादा चाहते थे। उसे आए हुए 1 साल गुजर चुका था और मुझे शुरू से उसमें कुछ गैर मामूली महसूस होता था। वो मेरे दादा के साथ सोती थी। मेरी तरह दादा भी उसे पसंद नहीं करते थे। मैंने खुद सुना था, दादा ने कई बार उसे कहा था, ये लड़की वो नहीं है जो नजर आती है। अब्बा हंस के ये बात टाल गए कि आप पता नहीं इतनी छोटी बच्ची को क्या समझते हैं। एक रात जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, दादा सो चुके थे, तो मैं लेटे लेटे उसकी तरफ मुड़ी ताकि देख सकूं वो सोई है कि नहीं। और मैं देख के दंग रह गई कि उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी और वो छत की तरफ देख रही थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। काफी देर बाद मुझे होश आया तो इतना डर लग रहा था कि मैंने जल्दी से आंखें मूंद ली। उसके बाद मैं हर 10 मिनट के वक्फे से उसकी तरफ देखती और उसकी आंखें अजीब सबज सी रोशनी में छत पर लगी हुई थी। यूं डरते डरते सुबह हो गई और सुबह मुझे बुखार हो गया था। सुबह मैंने मौका पाकर दादा को सब बताया। दादा ने तसल्ली देते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कुछ कहने लगे थे कि अब्बा कमरे में आ गए। यूं दादा की बात ऐसे ही रह गई। उस रात मुझे कपकपी चढ़ी हुई थी। बार बार नींद से आंखें बंद हो जाती। फिर मैं गहरी नींद में चली गई। रात के किसी पहर मेरी आंखें खुल गई तो देखा कोयल अपनी चारपाई पर नहीं थी। मैंने दादा को आवाज दी। दादा ने उठकर उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन उसे ना मिलना था ना मिली। काफी देर बाद दादा को जब वो ना मिली तो दादा वापस कमरे में आ गए। दादा अब्बा को जगाना चाहते थे कि बाहर खटपट हुई और कोयल अंदर आ गई। कहाँ थी तू? दादा ने सख्त लहजे में पूछा। वो हमें जागता देखकर चौंक गई थी। मैं गुस्ल खाने तक गई थी, उसने उसी सर्द लहजे में कहा। लेकिन मैंने तो गुस्ल खाने में देख लिया था। दादा के माथे पर बल पड़े।
اچھا اب سو جاؤ، آئندہ اس طرح باہر مت پھرنا۔ دادا نے سختی سے تنبیہ کی۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آگ دے رہی تھی، ان میں واضح انتقام کی جھلک تھی۔ صبح عجیب سے شور سے میری آنکھیں کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سب رو رہے۔ ارد گرد نظریں دوڑائی، کوئل کہیں نہیں تھی۔ میرا دل بے ساختہ دھڑکا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی صحن کے بیچوں بیچ رکھی چارپائی تک آئی۔ کسی کو سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے چادر چہرے سے کھسکائی اور میری چیخ نکل گئی۔ میرے دادا جا چکے تھے۔ میرے منہ سے بے ساختہ آوازیں نکلنے لگی۔ میں اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں گرنے لگی تھی اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا کوئل دادا کے سرہانے بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دادا کی وفات کے بعد میں کوئل سے اور بھی زیادہ ڈرنے لگی تھی، لیکن گھر میں اس رات کا ذکر نہ کیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا تھا۔ میں ہر روز سوچتی تھی کہ آج امی کو سب کچھ بتاؤں گی، لیکن پھر جب امی اکیلی ہوتی تھی تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اسی طرح ایک سال مزید گزر گیا۔ اب میں، کوئل اور عرفان ایک کمرے میں سوتے تھے۔ عرفان اب دادا کی چارپائی پر سو جاتا تھا۔ وہ رات کو بے سود سوتا اور صبح جاگتا، لیکن میری اکثر پوری رات آنکھوں میں کٹتی تھی۔ ان دنوں بارشوں کا موسم تھا۔ تب ابو سے گاؤں کے کسی آدمی نے کہا کہ انہوں نے کوئل کو مغرب کی نماز کے بعد بڑی نہر کے پاس دیکھا ہے۔ ابو کو یقین نہ آیا۔ انہیں کوئل پہ بہت بھروسہ تھا، لیکن اکثر لوگ جب یہی کہنے لگے تو امی نے سختی سے اس سے باز پرس کی۔ اس وقت تو چپ ہی رہی اور خاموشی سے سنتی رہی۔ اگلے دن امی کو رات کے وقت فالج کا اٹیک ہو گیا اور ان کی ایک سائیڈ بالکل سن ہو گئی۔ اب وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دوران میں امی کے ساتھ ایک ہفتہ ہسپتال میں رہی اور ہمارے ساتھ دن کے وقت ابا ہوتے اور رات کو ماموں ہوتے تھے۔ رات کو ابا گھر، ایک ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی۔ میں نے امی کو چارپائی پر لٹایا۔ اس وقت کوئل کمرے میں نہیں تھی۔ بعد میں جب امی کو دلیا کھلا رہی تھی تو وہ کمرے میں آئی۔ امی نے اس کی طرف دیکھا اور منہ سے عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، لیکن ہماری سمجھ میں امی کی کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ امی پر کپ کپی چڑھ گئی۔ وہ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہی تھی جسے ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابو نے الجھن بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میں شل رہ گئی۔ بعد میں سمجھ گئی تھی کہ امی کیا کہہ رہی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی کوئل کو امی کے قریب آنے نہ دیا۔ امی کے سارے کام میں خود کرتی تھی۔ عرفان کو میں اس سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی، لیکن عرفان مجھے اور امی سے زیادہ اسے چاہتا تھا۔ وہ اسے کوکو کہتا اور سارا دن اس کے دوپٹے کا پلو پکڑے رکھتا۔ میں کھانا کھلاتی، رونے لگتا، نہیں کھاتا۔ جب کوئل کھلاتی تو ہنستے ہوئے خوشی خوشی کھا لیتا۔ کوئل نے اسے امی سے زیادہ پال پوس کے بڑا کیا تھا۔ اب وہ ایک منٹ بھی اس سے الگ نہ رہتا تھا۔ ابو جب بھی امی کے ساتھ بیٹھتے، امی اشاروں میں انہیں کوئل دکھاتی اور پھر دروازہ دکھاتی تھی۔ شاید وہ ابو سے کوئل کو گھر سے نکالنے کی بات کرتی تھی، یا شاید کچھ اور۔ پھر ایک دن امی نے میرے سامنے پانی کا گلاس اپنے بائیں ہاتھ سے کوئل کے منہ پہ مار دیا۔ ان دنوں امی بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بات پہ رونے لگتی تھی، برتن اٹھا کے مارتی تھی۔ اس دن امی نے اشاروں میں عرفان کا پوچھا تو میں نے عرفان کو آواز دی۔ وہ کوئل کا ہاتھ پکڑ کر آ گیا۔ امی نے تو پہلے کافی دیر دونوں کو دیکھا اور پھر گلاس اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کی آنکھ کے اوپر ماتھے پہ زخم لگ گیا۔ وہ دوپٹے سے آنکھ کو دباتے باہر نکلی اور عرفان زور زور سے رونے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ امی کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ امی سے زیادہ کوئل سے مانوس ہو گیا تھا۔ میں امی کو چادر اڑا کر عرفان کو چپ کرانے باہر لے آئی۔ کافی دیر بعد جب عرفان کو سلا کے میں نے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھیں بند تھی۔ شاید وہ سو رہی تھی۔ میرے پیچھے پیچھے عرفان نیند میں چلتا ہوا آیا۔ کوئل کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو عرفان اس کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ عرفان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور میں باہر نکل گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ عرفان کو ایک ماں سے بھی زیادہ چاہتی ہے۔ اس سے 2 روز بعد امی کی وفات ہو گئی اور ہمارا گھر تو جیسے بکھرنے لگ گیا۔ ہم سے خوشیاں دور ہونے لگی۔ اب ابو بھی کوئل سے محتاط ہو گئے تھے۔ وہ گھر کا اپنے ہر کام کے لیے مجھے آواز دیتے۔
ایک دن ساتھ والے گھر والوں کی بلی رات کے وقت ہمارے صحن میں آ گئی۔ وہ باہر صحن میں گھوم رہی تھی، اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ ابو نے جب مجھ سے کوئل کے بارے میں پوچھا تو عرفان نے بلی کی چمکتی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے کوئل۔ اور میں منجمد ہو گئی۔ کیا عرفان کو بھی پتا تھا؟ شاید عرفان کو پتا تھا، لیکن اس حوالے سے نہیں جس حوالے سے مجھے پتا تھا۔ پھر ابو نے ایک دن اکیلے میں مجھ سے پوری بات پوچھی۔ جب میں نے ان کو ساری بات بتائی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر ابو اگلے دن کسی عالم کو لے کر آ گئے۔ اس عالم نے پوری ایک رات گھر کے صحن میں چلا کاٹا اور صبح کے وقت انہوں نے ابو سے جاتے ہوئے کہا، شفقت صاحب، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو وہم ہو رہا ہے۔ آپ کے گھر میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہے۔ میں نے پوری رات اور وہ لڑکی تو سو رہی تھی۔ آپ دل سے وہم نکالیں اور روزانہ 4 کل پڑھ کر گھر کے کونے کونے میں چھڑکاؤ کریں۔ ابو مطمئن ہو گئے، لیکن میں جانتی تھی جب عالم صحن میں چلا کاٹ رہے تھے تب میں نے بار بار کسی خوف سے رات کو اٹھ کر کوئل کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت کوئل کے اندر جان ہی نہیں تھی۔ وہ بے سود آنکھیں بند کر کے پڑی ہوئی تھی، کسی بے جان کی طرح۔ میں نے کافی غور سے دیکھا تھا، اس وقت اس کی سانس بھی نہیں چل رہی تھی، وہاں خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ عالم کے جانے کے بعد میں صحن میں صفائی کر رہی تھی، تب کوئل میرے پاس آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ تم کچھ بھی کرو، میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گی جب تک تم رہو گی، مجھے نکالنے کی کوششیں چھوڑ دو۔ اس کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ چھا گئی اور میں یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ کافی ٹائم بعد مجھے ہوش آیا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ کافی ٹائم بعد مجھے ہوش آیا تو وہ جا چکی تھی۔ پھر پورا دن مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی رہی۔ عرفان ککو ککو کہتے ہوئے اس کے پیچھے چلتا تھا اور میں عرفان کے پیچھے پیچھے لگی رہتی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ رات کو کروٹیں بدلتے بدلتے مجھے نیند نہیں آئی تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ باہر کھٹ پٹ سی ہوئی، شاید صحن میں بندھی بکری اچھل رہی تھی۔ میں نے کوئل کی طرف دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ ابو بھی ہمارے ساتھ سونے لگے تھے۔ میں نے ان کو جگایا تو وہ لالٹین روشن کر کے صحن میں آئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی۔ صحن میں ہم نے ادھر ادھر ہر جگہ دیکھا، کچھ بھی نہ تھا۔ بکری اب آوازیں نکالنے لگی۔ تب ہم نے قریب جا کے دیکھا تو بکری سے ذرا فاصلے پر ایک بڑا سا سانپ تھا۔ ابو نے فوراً گھر کے کونے پر رکھا بیلچہ اٹھایا۔ سانپ اب پھنکار رہا تھا۔ ابو نے جب بیلچے سے وار کیا تو وہ اس کے رہ گیا۔ سانپ مڑ کے دیوار پہ چڑھ گیا۔ دیوار بہت پرانی تھی اور بالکل گرنے والی ہو گئی تھی۔ ابو نے جب بیلچے سے دیوار پر لگاتار وار کیے تو دیوار کے درمیان سے ایک پتھر نکل گیا اور پوری دیوار گرنے لگی۔ سانپ نیچے تھا اور اوپر دیوار کا ملبہ تھا، صرف اس کا سر بچ گیا تھا۔ مجھے کراہیت سی محسوس ہوئی تو میں واپس کمرے میں آ گئی۔ اندر آ کر دیکھا کوئل اسی طرح سو رہی تھی۔ ابو بھی بکری کو صحن کے دوسرے کونے میں باندھ کر آ گئے اور اپنی جگہ لیٹ گئے۔ صبح جب میں اٹھ کر ناشتہ بنا رہی تھی تو کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں بھاگ کر کمرے میں گئی تو عرفان رو رہا تھا اور ابو کوئل کے سرہانے کھڑے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سکوت تھا، مکمل سکوت۔ ذرا سی دیر میں ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میرا بھائی عرفان چیخ رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اب اس کی جانے کے بھی آنسو نکل آئے۔ اب اس کی جانے کے بعد ایک ایک پل آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ کوئل کو آخری غسل دینے کے لیے مدرسے کی باجی نے مجھ سے کہا، اور میں چونکہ اس کی ایک ہی بہن تھی تو یہ ذمہ داری خود بخود مجھ پر آتی تھی۔ میں نے جب اسے غسل دیتے وقت دیکھا تو اس کا جسم لہو لہو تھا، ہڈیاں تک ٹوٹی ہوئی تھی اور گردن سے نیچے ہنسلی کی ہڈی کے پاس زخم تھا، وہی بیلچے کا نشان۔ اور میں رات کو ہی جان گئی تھی کہ کوئل جا چکی ہے۔ اسی طرح کافی سال گزرنے کے بعد میری شادی ہو گئی اور شادی کے 1 سال بعد میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر مجھے مبارکباد دی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میں طمانینت سے مسکرا دی۔ میرے شوہر عبدالرزاق نے نرس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے تو نرس نے بچی عبدالرزاق کو دے دی۔ مجھے تو اتنا اشتیاق ہو رہا تھا کہ میں بے ساختہ بچی کے چہرے پر جھکی۔ تبھی بچی کھول کر میری طرف دیکھا، وہی سبز کانچ کی آنکھیں، سرد سی، یوں جیسے کانچ کی ہوں، کسی احساس کے بغیر چمکتی ہوئی میری بیٹی کے چہرے پر تھی۔ اور